My name is Abdul Sattar, Department of Political Science. Today's we have to discuss globalization, characteristics and elements. आलमियाने की तारीफ, खुसूसियात और अनासरिया अवामिल के बारे में आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो इंट्रोडक्शन देखिए, आलमियाना के माने क्या है। ममालिक के दरमियान, आलमियाने से मुराद है ममालिक के दरमियान अफराद, अशिया, माशी तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के फैलाव और तबादले को, यानी कि ममालिक के दरमियान अफराद, अशिया, माशी तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी वगैरह के फैलाव और तबादले को आलमियाना कहते हैं। ये दुनिया को आलमी गांव में तब्दील करता है। यानी कि देखिए, फासला की ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से, टेक्नोलॉजी में इजाफ़ा होने की वजह से ग्लोबलाइजेशन आया। तो उस टेक्नोलॉजी की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ममालिक का जो डिस्टेंस था वो कम हो गया है, यानी कि एक आलमी गांव में तब्दील हो चुका है। कहीं पर भी जाने का हो, हम बआसानी फास्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हम आवर्स, घंटों में ही हम जो है ना एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जा सकते हैं। दूरियां, ममालिक के दरमियान दूरियां मिट गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है और जो है ना टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया, इंटरनेट की वजह से दुनिया के किसी भी हिस्से पर बिज़नेस करने के लिए हम बआसानी जो है ना एक प्लेटफॉर्म मिलता है, आसानियाँ मिलती हैं। विद इन आवर्स हम किसी भी ममालिक के कंट्री को जा सकते हैं। इस तरह के फैसिलिटीज़ हमको हासिल होती हैं। किस वजह से? यानी कि सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो देखिए, यहाँ पर दुनिया को आलमी गांव में तब्दील करता है, जिसकी वजह से कमज़ोर मुल्क भी तरक्की कर सकता है। आमतौर पर क्या है, ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक को बआसानी वो लोग जो है ना तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की करते हैं। जो कमज़ोर तरक्की पजीर ममालिक, बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं, गैर तरक्की याफ्ता ममालिक, इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से तरक्की याफ्ता ममालिक की या फिर दूसरे ममालिक की टेक्नोलॉजी को सीखने का मौका मिलता है। इसलिए कमज़ोर मुल्क भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपने आप में टेक्नोलॉजी सीखता है और अपने मुल्क की माशी हालत को सुधार सकता है, इकनॉमिकल डेवलपमेंट कर सकता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इसकी खुसूसियात क्या हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बैनुल-अक़वामी तिजारत का फैलाव, जब ग्लोबलाइजेशन आया तो उसकी वजह से ममालिक के दरमियान तिजारत, ग्लोबलाइजेशन के पहले ममालिक बैनुल-अक़वामी तिजारत बहुत कम किया करते थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन आने के बाद ममालिक अपने तिजारत बैरून मुल्क, जहाँ पर डिमांड है वहाँ पर जो है ना अपने तिजारत कर रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। जहाँ पर डिमांड है वहाँ पर उस चीज़ को, उस मुल्क से तिजारत करना तो प्रॉफिट का काम है। इसलिए बैनुल-अक़वामी तिजारत का फैलाव हुआ।
ممالک کے درمیان دوسرے ممالک سے تجارت کرنے میں ممالک انٹرسٹ دکھانے لگے، جس سے تمام ممالک کی ترقی اور معاشی حالت سدھرنے لگی۔ ممالک کے درمیان افراد کا نقل مقام، تو یہاں پر دوسرے جیسے ترقی یافتہ ممالک کے لیے ترقی پذیر ممالک کے عوام لوگ جو ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ پڑھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، یا پھر جو ہے نا بزنس کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے معاہدات ہوئے۔ یہ جو معاہدہ ہو رہے ہیں ممالک کے درمیان افراد کا جانا، تجارت کرنا، یہ صرف اور صرف گلوبلائزیشن کی خصوصیت کی وجہ سے۔ نیکسٹ ہے ممالک کے درمیان زر کا تبادلہ۔ ممالک کے درمیان زر کا تبادلہ ہوتا ہے۔ سپوز ورلڈ کے کنٹریز، امریکہ میں ڈالر ہوتا ہے، کویت میں جو ہے نا کویت میں دینار ہوتا ہے۔ دنیا کے دوسرے ممالک کی جو زر ہوتی ہے وہ زر کا ایکسچینج ہوتا ہے۔ زر کا ایکسچینج معاشی حالت کو سدھارتی ہے، یعنی کہ ہم ترقی پذیر ممالک جو بھی کیا کرتے ہیں، جو بھی تجارت کرتے ہیں دوسرے ممالک سے، اس زر کو اپنے پاس رکھتے ہیں اپنے ممالک کے، کرنے کے بعد ایکسچینج کرتے ہیں، اس کا کرنے کے بعد وہ زر سے جو کنٹری جو بھی چیز خریدنے کا ہے اس دوسرے کنٹری سے، تو وہ چیز کو خریدنے کے لیے اس کنٹری کے زر میں قیمت ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس کنٹری کی قیمت میں جو زر دیتے ہیں تو ہی وہ کنٹری سے ہم کسی مشنری کا، کسی ٹیکنالوجی کو فروخت خرید سکتے ہیں۔ اس طرح سے زر کا مبادلہ ہوتا ہے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا پھیلاؤ۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا پھیلاؤ، اخبارات ہم امریکہ کی یا پھر جاپان کی ہونے کی، دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی سٹی میں، کسی بھی اسٹریٹ میں کچھ بھی واقعہ اگر ہوا تو ہم بآسانی پورے ورلڈ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ؟ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے۔ کسی ملک پر بھی ناانصافی ہو رہی ہو تو اس پر آواز اٹھایا جاتا ہے پرنٹ میڈیا کے ذریعے۔ اخبارات اویئر کیے جاتے ہیں۔ پرنٹ میڈیا عوام کو، ممالک کو، کنٹریز کو، ورلڈ کو اویئر کرتے ہیں۔ نیکسٹ، انشورنس، بینکنگ، صحت کی خدمات میں ترقی۔ انشورنس، آج کل سامان ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانے کے لیے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کشتی کے ذریعے یا پھر بوٹ کے ذریعے، شپ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کو لے جانے کے لیے کئی طرح کے خطرات ہوتے ہیں۔ وہ خطرات سے بچنے کے لیے انشورنس کیا جاتا ہے۔ بینکنگ سیکٹر، یعنی کہ آپ کہیں پر بھی بیٹھ کے کسی بھی ملک سے صرف اپنے انٹرنیٹ بینکنگ فون کے ذریعے، سپوز ایگزامپل انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے آپ جو ہے نا لاکھوں کروڑوں کا سامان صرف اور صرف ایک فون کال سے اور انٹرنیٹ بینکنگ سے اس کو جو ہے نا پیسہ سینڈ کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں، اور آپ کا گھر بیٹھے آپ کا بزنس کا جو فروخت کیے ہیں آپ، اس کو گھر تک پہنچتا ہے یا پھر اپنی شاپ تک پہنچتا ہے۔ صحت کی خدمات، آج کل جو ہے نا ٹیکنالوجی بڑھنے کی وجہ سے نئے روبو کے ذریعے، مشنریز کے ذریعے جو ہے نا خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بین الاقوامی تجارتی ٹیکنالوجی۔ بین الاقوامی تجارتی ٹیکنالوجی کیا ہے؟ یہ
یعنی کہ ترقی یافتہ ممالک کی ٹیکنالوجی ترقی پذیر ممالک بھی سیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، نئے نئے ٹیکنالوجی کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور وہ ممالک بھی ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ ساتھ بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے عالمیانہ کے ذمہ دار عوامل، ایلیمنٹس آف گلوبلائزیشن، اس کے بارے میں دیکھیے۔ آزادیانہ کی وجہ سے بین الاقوامی معاشی معاہدات پر سے پابندیوں کا خاتمہ ہوا، جس سے عالمیانہ کو ترقی ہوئی۔ یعنی کہ دیکھیے آزادیانہ سے مراد ہے بین الاقوامی معاشی معاہدات ہوئے ممالک کے درمیان۔ اس سے پہلے ممالک کے درمیان تحدیدات ہوا کرتے تھے، یعنی کہ پابندیاں ہوا کرتی تھیں۔ جب عالمیانہ کا دور آیا، عالمیانہ پر عمل آوری ہوئی، تب ممالک دوسرے ممالک کے لوگوں کو تجارت کرنے کے لیے ویلکم کہنے لگے، پابندیوں کو دور کرنے لگے۔ ٹیکنالوجی کا انقلاب، یعنی کہ ایک ملک، ترقی یافتہ ملک، ترقی پذیر ممالک سے بھی جو ہے نا بزنس یا ٹریڈ کرنے لگا، جس کی وجہ سے وہاں پر جا کر ٹریڈ کرنے لگا، اور وہاں پر کمپنی، ملٹی نیشنل کارپوریشنز یا پھر کمپنیز کھولنے لگا، جس کی وجہ سے وہاں کے لوکل کمپنیز بھی اس ٹیکنالوجی کو سیکھنے کا موقع ملا۔ اسی لحاظ سے جو نئی ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کی عالمی گاؤں میں تبدیل کر دیا۔ کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ای میل وغیرہ، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ای میل وقت، یہ جو ہے نا جگہ، وقت، تمام چیزوں کو بلا کر آسانیاں پیدا کیے ہیں۔ چند ترقی پذیر ممالک کا نمائندہ، یعنی کہ دیکھیے گلوبلائزیشن کی وجہ سے کوریا، ترقی پذیر ممالک کیا کہ ہیں ترقی یافتہ میں کنورٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے سپوز ایگزامپل کوریا، تھائی لینڈ، ملیشیا، ہانگ کانگ، سنگاپور وغیرہ ممالک نے اس گلوبلائزیشن کی وجہ سے بیکورڈ ممالک، پچھڑے ہوئے ممالک بھی جو ہے نا آگے بڑھے ہیں گلوبلائزیشن کی وجہ سے۔ یہ ممالک معاشی طور پر کامیابی حاصل کیے ہیں۔ یہ تمام کس وجہ سے؟ یعنی کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے یہ تمام ممالک اپنے آپ کو معاشی کامیابی میں تبدیل کر چکے ہیں۔ بین الاقوامی ادارے جیسے IBRD، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشنز، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ وغیرہ جیسے ادارے عالمیانہ کو تیزی سے نافذ کرنے کے لیے بین الاقوامی ماحول فراہم کر رہے ہیں، ممالک کے درمیان پابندیوں کو ختم کر رہے ہیں، اور ترقی یافتہ ممالک، ترقی پذیر ممالک کی پابندیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر ممالک کو ٹیکنالوجی مہیا ہوئے جیسے حالات پیدا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم عالمیانہ کی خوبیاں کیا ہے اور خامیاں کیا ہیں، یعنی کہ کسی بھی چیز میں فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہم فائدے کیا ہے عالمیانہ کے اس کے بارے میں، اور خامیاں کیا ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف ڈسکشن کریں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر عالمیانہ کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک کے بازاروں تک رسائی اور ٹیکنالوجی کو منتقلی واقع ہوئی، یعنی کہ ترقی پذیر ممالک ترقی یافتہ ممالک کے بازاروں تک پہنچے، یہ ایک فائدہ ہے۔ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا، برآمدات میں اضافہ ہوا، یعنی کہ انپٹ اینڈ ایکسپورٹس میں اضافہ ہوتا گیا ڈے بائی ڈے، یا پھر ڈے بائی ڈے منتھ اضافہ ہوتا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چند خامیاں بھی ہیں اس کے پیچھے۔ تو وہ خامیاں کیا ہے؟ جیسے عالمیانہ کی وجہ سے ممالک کے درمیان مسابقت کمپٹیشن ہوتا ہے، جو کمپٹیشن میں زیادہ تر جو معاشی اعتبار سے جو طاقتور ملک ہوتا ہے وہ بازی مارتا ہے، یا پھر جو ہے نا غریب ممالک کی ٹیکنالوجی پور ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ اتنی فارورڈڈ نہیں رہنے کی وجہ سے
کیا ہوتا ہے وہ ٹیکنالوجی پچھڑ کے رہ جاتی ہے اور وہ ترقی یافتہ ممالک کی ٹیکنالوجی آگے یا پھر فروخت میں زیادہ اضافہ ہنگامہ کر سکتی ہے. اس طرح سے اس سے کہ ممالک کے درمیان مساوات میں اضافہ، ماحولیاتی اتار چڑھاؤ، یعنی کہ ترقی یافتہ ممالک ماحول کا، یعنی کہ ایک ٹیکنالوجی کو سیکھنے کے بعد ترقی یافتہ ممالک ایک ٹیکنالوجی سیکھتا ہے، تب دوسری ٹیکنالوجی نئی مارکیٹ میں آتی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے، وہ سیکھنے تک اس کا جو ہے نا وہ ٹرینڈ چلے آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایک خامیازہ ہے یہ. اس طرح سے ترقی یافتہ ممالک نئے ٹیکنالوجی درست ڈھونڈتے ہیں، پرانی ٹیکنالوجی کو پچھڑتے ہوئے یا پھر اس کو نقصان پہنچتا ہے ترقی پذیر ممالک. اس کے بعد طاقتور صنعتی قوموں کی جانب سے استحصال آزاد تجارت میں دشواریاں وغیرہ، یعنی کہ آزاد تجارت کا جو پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے گلوبلائزیشن، تو اس پلیٹ فارم پر ترقی یافتہ قومیں بازی مار لیتی ہیں اور ترقی پذیر ممالک کو زیادہ فائدہ بخش نہیں ہوتا، نقصان اٹھانا پڑتا ہے. یہ آج ہم گلوبلائزیشن کی خصوصیات اور عناصر یا عوامل کے بارے میں ڈسکشن کی ہیں. نیکسٹ کلاس میں دوسرے ٹاپک پہ بحث کریں گے.